डाइस पर तशरीफ़ फरमा डिग्निटरीज और बहुत ही लर्नेड और बहुत ही कीमती ऑडियंस जिसमें माएँ बहनें बेटियां और बुज़ुर्ग और नौजवान शामिल हैं। मुझे आपके सामने यहाँ खड़े रहकर बेइंतहा खुशी हो रही है। मैंने अभी आपको कुरान मजीद की एक आयत का हिस्सा सुनाया है, फ़निअमा अजरुल आमिलीन, बस क्या ही अच्छा इनाम है काम करने वालों के लिए। ये दुनिया काम करने के लिए हमको मिली, ये बहुत थोड़ी सी मोहलत है जो हमको मिली। और आज हम जिस टॉपिक के तहत यहाँ बैठे हैं वो इंटरफेथ हारमोनी। हम आपस में एक दूसरे से अनकंडीशनल लव, हम एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे की इज्जत करेंगे, उससे उसका मज़हब नहीं पूछेंगे, उससे उसके गुरु का नाम नहीं पूछेंगे। बस ये देखेंगे कि वो अगर हमसे उम्र में बड़ा है तो हम उसका एहतराम करेंगे, वो अगर हमसे उम्र में छोटा है तो हम उसके साथ बहुत शफ़क़त और मोहब्बत से पेश आएंगे। आज का हमारा जो टॉपिक है वो इस्लाम हक़ है ये समझाने के लिए नहीं, उसके लिए एक अलग डायलॉग चाहिए कि जिसमें अलग अलग फेथ के लोग अपनी अपनी बात को सामने रखें। जब हम में उतनी मैच्योरिटी आ जाएगी तो हम उसको भी सुनेंगे और उसके बाद फिर उसकी बात ठीक से उसके प्रॉस एंड कॉन को वे करेंगे। किताब इस्लाम क्या कहता है, क्रिश्चियनिटी क्या कहती है, बुद्ध मज़हब क्या कहता है। आज तो हम यहाँ इसलिए बैठे हैं कि साहब हम एक दूसरे से मोहब्बत करेंगे, एक दूसरे से प्यार और उल्फत से पेश आएंगे। इसलिए ईद मिलन के कॉन्टेक्स्ट में मैं आपसे कहना चाहता हूँ, इसलिए कि हम सब एक ही माँ और बाप की औलाद हैं। हम चार्ल्स डार्विन को बहुत इनोसेंट आदमी समझते हैं, जिसके पास ज़्यादा साइंस की मालूमात नहीं थी, तो उन्होंने कह दिया कि इंसान बंदर की औलाद है। लेकिन हम ये कहते हैं कि क्या गज़ब करते हो तुम, बंदर की औलाद कहते हो अपने आप को। हम तो समझते हैं हम सब एक नबी की औलाद हैं, हम सब सैयदना आदम अलैहिस्सलाम की औलाद हैं और एक ही माँ की औलाद हैं और वो है हव्वा अलैहिस्सलाम। तो आपकी मेरी यहाँ जितने बैठे लोग हैं ये सब की माँ और बाप एक ही हैं। बार बार कन्वीनर साहब कह रहे थे आपसे कि शीर खुरमा आपका इंतज़ार कर रहा है, खाना भी आपका इंतज़ार कर रहा है। गोया वो आपको मुसलसल लालच दिए जा रहे थे कि देखो उठने का नाम न लो वरना फिर तुमको शीर खुरमा नहीं मिलेगा, वरना तुमको खाना नहीं मिलेगा। मैं सोच रहा था कि मुझको आज शीर खुरमे से ज़्यादा मीठी चीज़ पीने को मिल चुकी है। आज मुझको वो खुशी मिली है जो मैं बहुत अच्छा डिनर लेकर भी उतनी खुशी महसूस नहीं कर सकता हूँ जितनी आज मुझे आपको, अपनी बेटियों को, अपनी यहाँ बेटियाँ मेरी बैठी हैं उनको देखकर जो मुझको खुशी हो रही है, उससे मेरा खून शेरों बढ़ गया है। आप कैसे कहेंगे, आप कहेंगे साहब कैसा ये आदमी साइंस का पढ़ा हुआ है, खून तो बढ़ता नहीं है कभी। मैं कहता हूँ खून बढ़ता है, खून बढ़ता है, लेकिन आप उसको वे नहीं कर सकते। कितना खून बढ़ा आप इसको वे नहीं कर सकते। आपको जो बहुत खुशी होती है, आपको जो डिलाइटफुल आप महसूस करते हैं, इलेशन आप महसूस करते हैं, कहता मुझको बहुत अच्छा लग रहा है, ये इसलिए होती है कि आपको मोहब्बत करके खुशी होती है। ये एक्सपीरियंस मैं और आप हम में से हर कोई कर सकता है कि साहब आपको मोहब्बत करके खुशी होती है, कोई अच्छा काम करके खुशी होती है, किसी बूढ़े थरथराते हाथ को पकड़कर रोड क्रॉस करने से जो खुशी होती है वो अकड़ कर जाने में खुशी नहीं होती है। मुझको क्या करना है, ये मुसलमान थोड़ी है,
نہیں، آپ انکنڈیشنل اس کا ہاتھ پکڑ لیں گے اور اس کو روڈ کراس کروائیں گے، آپ کو اچھا لگے گا۔ یہ بہت بنیادی بات ہے، اس کو اگر ہم سمجھ لیں تو میں سمجھتا ہوں کہ ہماری بہت ساری سمسیاؤں کا اس میں حل ہے۔ بہت ساری باتیں آ چکی ہیں، جس نے ہم کو سب کو پیدا کیا ہے اسی کے پاس ہم کو واپس جانا ہے۔ دنیا بہت تھوڑی ہے، بہت جلد واپس جانا ہے، اور وہاں ہم کو ہر چیز کا حساب دینا ہے۔ میں آپ کو ایک حدیث سناتا ہوں۔ خیر الناس من ینفع الناس، بخاری کی حدیث ہے۔ قرآن مجید کے بعد سب سے صحیح کتاب جو مسلمان مانتے ہیں وہ ہے صحیح بخاری۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے یہ کہ انسانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ بخش ہو۔ اس میں یہ نہیں کہا گیا کہ جو مسلمانوں کے لیے فائدہ بخش ہو، اس میں کہا گیا کہ انسانوں میں سب سے اچھا وہ ہے جو انسانوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ بخش ہو۔ ہم انسانوں کے لیے سب سے زیادہ فائدہ بخش بن جائیں۔ ہمارا رب جس نے پیدا کیا ہے وہ ہماری ہر چیز کو نوٹ کر رہا ہے۔ ہمارے پاس کانسیپٹ ہے کہ فرشتے دائیں اور بائیں بیٹھے ہیں، اور جو اچھا کام کر رہے ہیں وہ اچھائی لکھنے والا ایک فرشتہ ہے، جو برے کام کر رہے ہیں اس کو لکھنے والا دوسرا فرشتہ ہے، وہ لیفٹ میں بیٹھا ہوا ہے۔ لیکن ایک بہت پیاری بات کہی گئی، آپ جو بھی کر رہے ہیں وہ کتنی سنسیئرٹی کے ساتھ کر رہے ہیں یہ بات اس فرشتے کو بھی نہیں معلوم ہے۔ میں بہت اہم بات کہہ رہا ہوں آپ سے، آپ جس سنسیئرٹی کے ساتھ کوئی کام کر رہے ہیں اس فرشتے کو بھی نہیں معلوم۔ یہ بات صرف آپ کے اور آپ کے ایشور کے بیچ میں ہے۔ میں یہاں بیٹھا ہوں، کتنی سنسیئرٹی کے ساتھ بیٹھا ہوں اس فرشتے کو نہیں معلوم ہے، لیکن میرے رب کو معلوم ہے کہ میں کس انٹینشن کے ساتھ بیٹھا ہوں، کس سنسیئرٹی کے ساتھ بیٹھا ہوں۔ ہم میں سے ہر ایک کو عزت سے زندہ رہنے کا حق ہے۔ آپ کو اس حق کو تسلیم کرنا ہوگا۔ ہر ایک کو عزت سے زندہ رہنے کا حق ہے۔ ہر ایک کو اپنے مذہب پر چلنے کی آزادی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ لا اکراہ فی الدین قد تبین الرشد، کہ دین واضح ہے اور ہر چیز کو واضح کر دیا گیا ہے۔ آپ اس کی اسٹڈی کریں، اس کے لیے ڈائلاگ ارینج کریں، اس کے لیے اسکالرز کو بلائیں، وہ اپنی بات کو آپ کے سامنے رکھیں، اور پھر اس کے بعد آپ ایک ڈیسیجن لیجئے۔ لیکن اس سے انکار نہیں ہے کہ آپ کو ہر ایک کے کام آنا ہے۔ میں اکثر پریشد محمد کی یہ بات سناتا ہوں، اور اس کی جو مٹھاس ہے اس کو ہر دفعہ نئی سویٹنس کے ساتھ محسوس کرتا ہوں۔ پریشد محمد تشریف لے جا رہے تھے، راستے سے ایک بوڑھی عورت، اس کا گھاس کا گٹھا نہیں اٹھ رہا تھا، تو پریشد نے کہا کہ ماں میں تمہارا گھاس کا گٹھا اٹھا دیتا ہوں۔ اس عورت نے کہا تم کتنے اچھے ہو کہ تم نے میرا گھاس کا گٹھا اٹھا لیا۔ عورت بہت باتیں کرنے والی تھی، راستے سے باتیں کرتے چل رہی تھی، پیچھے 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 پیچھے، اور کہہ رہی تھی کہ دیکھو بیٹے تم بہت اچھے ہو، تم بہت اچھے ہو، تم نے ایک بوڑھی کا یہ کام کر رہے ہو، مطلب یہ تھا اس کا ان بٹوین دی لائن، تم بہت اچھے ہو۔ میں تم سے صرف ایک ہی بات کہتی ہوں کہ آج کل ہماری اس بستی میں محمد بن عبداللہ نام کا ایک آدمی بہت کام کر رہا ہے، بس تم اس کے قریب نہیں جانا۔ اگر تم اس کے قریب گئے تو وہ تمہارا دھرم بھرش کر دے گا۔ اپنے پاس کی ووکیبلری میں بول رہا ہوں، تمہارا دھرم بھرش کر دے گا، تم کو تمہارے دھرم سے پھیر دے گا۔ تو پریشد کو معلوم ہو گیا کہ میں نے کس کا گھاس کا گٹھا اٹھایا، میں نے کسی مسلمان عورت کا گھاس کا گٹھا نہیں اٹھایا، بلکہ میں نے بہت مجھ سے نفرت کرنے والی ایک عورت کا گھاس کا گٹھا اٹھایا۔ پھینک دو اس کو، ایسی نامعقول عورت کا کائے کا گھاس کا گٹھا اٹھانا؟ میں تو آخری پیغمبر ہوں اور میں اس کا گھاس کا گٹھا لے کے پھرتا رہوں گا چاروں طرف۔ آپ نے کچھ نہیں کہا بلکہ مسکراتے ہوئے چلتے رہے۔ جب اس نے عورت نے کہا بس بس بس
اب میرا گھر یہاں آ گیا ہے, بس تم یہیں اتار دو. پھر اس عورت نے کہا کہ میں بھی کتنی عجیب ہوں, اتنی باتیں میں نے کی, میں نے تم سے تمہارا نام ہی نہیں پوچھا, تمہارا نام کیا ہے؟ تو پریشت نے کہا کہ اے ماں, میرا ہی نام محمد بن عبداللہ ہے. یہ تعارف ہے, یہ ایکوموڈیشن ہے, یہ دوسرے کی عزت ہے. آپ کو لوگوں کے بوجھ اٹھانا ہے, آپ کو اور مجھ کو لوگوں کے آنسو پوچھنا ہے, ان کے کام آنا ہے, ان کی ضرورتوں کو پورا کرنا ہے, ان سے انکنڈیشنل لو, محبت کرنی ہے ان سے, ان کا سہارا بننا ہے, ان کو بھوکا سونے نہیں دینا ہے. یہ میرا اور آپ کا کمٹمنٹ ہے. اس کمٹمنٹ کے ساتھ اگر ہم زندہ رہیں گے تو ہم بہت کوالٹی کی لائف گزاریں گے, بہت خوشی کے ساتھ گزاریں گے. میں اور آپ بھوکے رہ سکتے ہیں, میں اور آپ پھٹے ہوئے کپڑے پہن سکتے ہیں, میں اور آپ بہت بوجھ لوڈ لے کر پھر سکتے ہیں, لیکن آپ اس میں یہ کام کرتے رہیں گے تو آپ کے لیے زندگی بہت آسان ہو جائے گی. اور میری اچھے بھائیوں اور بہنوں, ہمارا یہ ایک عظیم وطن ہے, ہمارا یہ ایک عظیم وطن بھارت ہے. اس بھارت کے جتنے ایڈوانٹیجز ہیں اس کو ہم گنا نہیں سکتے. آپ جب باہر جائیں گے, باہر کی دنیا کو دیکھیں گے, مجھ کو دنیا کی بڑی بڑی یونیورسٹی میں کچھ وقت گزارنے کا موقع ملا ہے. ہارورڈ, اسٹینفورڈ, یونیورسٹی آف کیلیفورنیا, سانتا بربرا, بہت اچھے اچھے لوگوں سے مجھ کو ملاقات کا موقع ملا ہے. میں نے وہ بات نہیں دیکھی جو میں یہاں دیکھتا ہوں, ہمارے اس ملک میں دیکھتا ہوں. یہ ہمارا ملک یونیک ہے, اس میں بہت اسکوپس ہیں کام کرنے کے. دنیا میں کہیں بھی اتنے اسکوپس نہیں ہیں لوگوں کے درمیان کام کرنے کے جتنے یہاں ہیں. لیکن ہماری پاس جس چیز کو گھن کھا رہی ہے, گھن کی طرح چاٹ رہی ہے ہماری قوت اور ڈسٹریکٹ کر رہی ہے ہم کو, وہ ہمارے آپس کی نفرت ہے, آپس کا انٹالرنس ہے. اس کو دور کر دیجیے, اور جو کام آپ کر سکتے ہوں وہ کام بس دل لگا کے کام میں لگ جائیے. میں اپنی بات کے آخری حصے پر آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں, یوزفل بنیے. یو شوڈ بی یوزفل, یو شوڈ بی پروفیٹیبل, یو شوڈ بی آف سم یوز ٹو ادرس. آپ لوگوں کے کام آنے کے لائق اس پوزیشن میں آ جائیے. ہر ایک, چاہے وہ مزدور ہو, ڈرائیور ہو, انجینئر ہو, سائنٹسٹ ہو, ایڈوکیٹ ہو, آدمی ہر ایک پوزیشن میں he can contribute to the health and progress of this country. ہر شخص کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے, معمولی مزدور بھی کنٹریبیوٹ کر سکتا ہے اگر وہ سمجھ لے کہ میں کیا کام کر رہا ہوں. آپ دیکھیے کہ یہ جو انکنڈیشنل لو کا معاملہ ہے یہ ویسٹرن کنٹریز میں نہیں ہے, یہ یونائٹڈ اسٹیٹس میں نہیں ہے, یہ یو کے میں نہیں ہے, یہ یورپ میں نہیں ہے. آپ کے پاس ہے. آپ اور میں ایک دھرم کے ماننے والے, آپ اور میں ایک اوپر ایشور واد کے ماننے والے. آپ کے میرے پاس کچھ چیزیں بہت اچھی اچھی ہیں جو ان کے پاس نہیں ہیں. ان کے پاس تو یہ کانسیپٹ ہے کھاؤ پیو مر جاؤ. آپ اور میں جب کام کرنے پر آئیں گے تو نو ون کین میچ یور ایفیشینسی. کوئی آپ کی ایفیشینسی کو میچ نہیں کر سکتا. نو ون کین میچ یور اوریجنلٹی اینڈ ناولٹی. آپ کے پاس یہ سب چیزیں موجود ہیں. آئیے اس کا بھرپور فائدہ اٹھائیے. میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں دنیا میں لوگوں نے کیسے کام کیا. میں 2019 کے نوبل پرائز ونر جان بی گڈ انف کے تعلق سے آپ کو بتانا چاہتا ہوں. 95 ایئرس کی ایج میں اس کو لیتھیم بیٹریز پر کام کرنے کا نوبل پرائز ملا. اس کو پکڑ کے لاتے ہیں.
چلنا نہیں آتا ویسے پکڑ کے لا کے بٹھاتے ہیں جان بی گڈ انف کو، اور اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی ہم نے سنا ہے کہ آپ اس عمر میں اس حالت میں بھی آپ 8 گھنٹے اپنی لیبارٹری میں کام کرتے ہیں. خوب زور زور سے خیخا لگاتا، ہنستا ہے، اور وہ کہتا ہے پھر آپ کیا چاہتے ہیں میں گھر میں بیٹھ کے اپنی موت کا انتظار کروں؟ میں کام کرتا ہوں. مدر تیریسا ہے، یہ کرسچن لیڈی ہے، لیکن میری نگاہوں میں ان کی بہت بڑی وقت ہے. مدر تیریسا کو جب نوبل پرائز ملا تو مدر تیریسا نے کہا آپ ضرور سنیے، وہ نوبل اسپیچ آپ سنیے، گوگل پر موجود ہے. مدر تیریسا نے کہا کہ مجھ کو میری اس میں آپ ڈنر مت دیجیے، بلکہ ڈنر کے پیسے دے دیجیے مجھ کو. بہت بڑا گٹس چاہیے بولنے کے لیے کہ مجھ کو ڈنر کے پیسے دے دیجیے. مدر تیریسا کو ڈنر کا چیک دے دیا گیا. وہ ڈنر نہیں دیا گیا، چیک دیا گیا. مدر تیریسا نے وہ ڈنر کے پیسے لائی، اور لانے کے بعد کلکتہ کی جو مشنری ہاسپٹل ہے جہاں جزامی، لیپر سب لوگ رہتے ہیں، وہاں لا کے خرچ کر دیا. اس کو اپریشیٹ نہیں کریں گے آپ؟ کیا آپ یہ بولیں گے مدر تیریسا کرسچن تھی، میرے کو کیا کرنا اس؟ نہیں، آپ اپریشیٹ کریں. لوگ کام کر رہے ہیں. آپ نے بہت زیادہ، میں تو بہت سارے شاعروں کو پڑھتا ہوں، لیکن میں آج آپ کو کوئی شعر نہیں سناؤں گا. حالانکہ لوگوں نے بہت مجھ کو انسٹیگیٹ کیا ہے کہ میں بھی شعر سنا کے یہاں سے ہٹوں، لیکن میں شعر نہیں سناؤں گا آپ کو. لیکن ہاسیہ کوی جو سریندر شرما ہے، آپ سب سنتے ہی ہوں گے ان کو، میں بھی بہت شوق سے سنتا ہوں. جب وہ اپنی پتنی کے تعلق سے کچھ کہتے ہیں تو میں بہت غور سے بار بار وہ سنتا ہوں، اچھا لگتا مجھ کو. لیکن ان کا ایک انٹرویو میں نے ایک جملہ جب سنا تو میں آپ سے بیان نہیں کر سکتا ہوں میری کیا حالت ہوگی. ان سے پوچھا گیا کہ اپنے ہندوستان میں بھی کوئی بڑا لیڈر گزرا ہے کیا آپ کی نگاہوں میں؟ تو ان کو زیادہ دیر نہیں لگی سوچنے میں. سریندر شرما صاحب نے کہا کہ مہاتما گاندھی نے 1947 15 اگست کو انڈیا ڈکلیئر ہوا آزاد، اور اسی شام میں نواکھالی کی ایک ہریجن بستی میں گاندھی جھاڑو دیتے کھڑے تھے. اتنا بڑا آدمی، انٹرنیشنل فیم کا آدمی، جس نے آپ کو آزادی دلائی، اس نے آزادی کے بعد بیٹھ نہیں گیا وہ دیکھتے ہوئے کہ کون میرا احترام کرے گا، بلکہ نواکھالی کی جہاں رائٹس ہو رہے تھے وہاں کی ہریجن بستی میں پہنچ گئے، اور پہنچنے کے بعد جھاڑو دیتے کھڑے. دیکھیے، میں آپ سے یہ بات کہہ رہا ہوں، آئیے میں اور آپ بھی بہت کچھ کر سکتے ہیں. یہ مت سوچئے کہ جب میں گاندھی بنوں گا، جب میں نوبل پرائز ونر رہوں گا، جب میں بل گیٹ بنوں گا، عظیم پریم جی بنوں گا، تب میں کچھ پیسہ دوں گا. نہیں، میں اور آپ اپنی جگہ کسی بھی بادشاہ سے کم نہیں. میں اور آپ اپنی جگہ کسی بادشاہ سے کم نہیں. جو ہم کر سکتے ہوں کریں. میں حالانکہ بہت پریشان ہو گئے ہیں ہمارے، یہ آپ رکھیے، بعد میں بہت کام آئے گی آپ. ٹھیک، میں آپ کو ایک آخری بات، نہیں، آپ نے جب مجھ کو بلایا ہے تو آپ کو مناسب سزا ملنی چاہیے ہے نا. میں آپ کو ایک آخری بہت اچھی بات میں ایک آپ سے جو کہہ رہا ہوں، ہر آدمی کین کنٹریبیوٹ. Every person is impossible to contribute for him. He can contribute. ہر آدمی، ہر عورت، ہر بیٹی. بتاتے ہیں صحیح بخاری کی حدیث ہے کہ جس میں ایک آدمی پیاس سے بہت بے چین تھا، وہ کنویں میں اترا اور اس نے پانی پی لیا. جب باہر آیا تو اس نے دیکھا کہ ایک کتا مٹی چاٹ رہا ہے. تو اس آدمی نے سوچا یہ کتا بھی میری طرح پیاسا ہے. پھر سے اتر گیا اور اپنے لیدر شوز میں اس نے پانی جمع کیا اور لا کے کتے کو پلایا. پریشت نے کہا کہ اس پر اس کی مغفرت ہو گئی. لوگوں نے کہا کہ اللہ کے رسول، کتے کو پانی پلانے پر؟ تو آپ نے فرمایا کہ ہر پیاسے، ہر جگر والے مخلوق کی خدمت پر تم کو انعام. تو بھائیوں اور بہنوں، بہت اچھا موقع ہے. ابھی بنتے جی جا رہے ہیں، ایک بات سن لیجئے. بنتے جی
ایک بات نہیں، ان کو رکوا دیجیے. میں کہہ رہا ہوں کہ بنتے جی نے بہت پیاری تقریر کی، بہت تھاٹ فل، اور اس میں امبیڈکر کا حوالہ دیا. میں کہہ رہا ہوں کہ ہماری تاریخ میں امبیڈکر کا سب سے پہلا سمرتھن مسلمانوں نے کیا. میں چاہ رہا تھا کہ بنتے جی اپنی تھاٹ پرووکنگ اسپیچ میں یہ ضرور کہیں کہ مسلمانوں نے انکنڈیشنل امبیڈکر کا ساتھ دیا. تو یہ کنٹریبیوشن ہمارا ضروری ہے، اور بالخصوص میں اپنے مسلمان نوجوانوں سے کہتا ہوں، اٹھیے، دنیا آپ کی پرفارمنس کی منتظر ہے. وآخر دعوانا ان الحمدللہ.